सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फक़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुल क़दीर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। हाज़िरीन मोहतरम, सबसे पहले मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी इमाम साहब आपको बता रहे थे कि नात सुनने के बाद आप झूम रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत ईमान का जुज़्व है, यकीनन जुज़्व। मोहब्बत के साथ अगर आपने नात सुना है तो काबिल सताइश यकीनन है। अफसोस क्या है? अफसोस यहाँ ये है कि जब आपको दुरूद पढ़ने के लिए कहा गया तो किसी की भी जुबान से दुरूद के अल्फाज नहीं निकले। अफसोस की बात है कि नहीं है? ये खुद आपको जो है सोचने और समझने की जरूरत है। तो इमाम साहब ने जो कुरान को रखा है, दर्द को रखा है, वो दर्द अपनी जगह एक मुसल्लम, एक हकीकत है, जरूरत है हमें सीखने की। और फिर ये देखें कि दुरूद शरीफ पढ़ने की जो फवाइद क्या है। फज़ाइल आमाल में मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह ने जो लिखा हदीस को नकल किया है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस और फज़ाइल आमाल में रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, यानी वो रावी हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल 10 साल खिदमत किया है। और दुरूद शरीफ की जो फजीलत फज़ाइल आमाल में जो हदीस नक़ल किया है, वो हदीस ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रत। मतलब ये है कि जिस शख्स ने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। अब मैं आपके हवाले से इस धरती पर बसने वाली जितनी भी कौमें हैं, ख़ास उस कौम का ताल्लुक मजहब इस्लाम से हो या न हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि कौन ऐसा शख्स है जो अल्लाह की रहमत से दूर होना गवारा करेगा? आपका जवाब और इंसाफ वाला जवाब यही होगा
کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہونا گوارا کر رہا ہو۔ جب بات ایسی ہے اور زبانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی اس ذات کی جس کی صداقت کا، امانت کا غیروں نے بھی جو ہے ثبوت دیا ہے، اقرار کیا ہے، یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق جانا، امین جانا، ان کی زبانی یہ ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دوسری چیز دیکھیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، موت بھی دی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرشتے کو مامور کیا ہے جو ہماری نیکیوں کو لکھ رہا ہے، ہماری برائیوں کو، بدی کو لکھ رہا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے کل قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہوگا، انصاف کے ساتھ حساب ہوگا۔ قرآن نے بھی اعلان کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دنیا میں جس نے بھی ذرہ برابر بھی جو کچھ بھی کیا ہے کل روز قیامت وہ دیکھ لے گا۔ ہمارا ایمان ہے جو کچھ ہم نے کیا فرشتے نے لکھا، مٹانے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس سے 10 برائیاں مٹا دیتا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ کہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے درود شریف کے فضائل جس کا ہمیں جو اہتمام کرنا چاہیے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ جس محفل میں ہم اور آپ شریک ہیں اس محفل کی بنیاد عقیقے کی نسبت سے یہ میلاد شریف ہے، ہم لوگ مدعو کیے گئے ہیں، ہمیں دعوت ملی ہے، دراصل یہ عقیقے کا پروگرام۔ اب اسلامی معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ، خاص طور سے جو اسلامی معاشرے سے تعلق رکھ رہے ہیں، ان کو تو جاننا ہی چاہیے اور اس تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو معلوم ہے دا ٹائمس آف انڈیا میں بات آئی تھی، فوراً تنقید کیا تھا، اور وہ تنقید کیا تھی؟ ایک تھا ہمارے پولیٹیشینس ہیں ان کے اوپر یہ تھا کہ ہمارے اس ملک میں کیا ہوتا ہے، ہمارے اس ملک کی میڈیا پہ انہوں نے تنقید کیا تھا، یہاں کی جو ہے سیاستدانوں پہ تنقید کیا تھا کہ باتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہوا ہے، نعرے بازی ہے، باتیں سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ اس تعلق سے انہوں نے ایک مکمل جو ہے ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا اور اس کو شائع کیا تھا۔ ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں جو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر غیر جانبدارانہ معاملے کیے جاتے ہیں، نشانے پر لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں
ہم اسلام کے سے تعلق رکھنے والے ضرور ہیں، لیکن اسلام کے تعلق سے کتنی باتیں ہم جانتے ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے؟ پروفیشنل کورسز بہت سارے جو ہے دنیاوی عصری علوم ہمارے پاس میں ہیں، اور جب دین کی باتیں آتی ہیں، اسلام سے متعلق باتیں آتی ہیں، تو وہاں ہم صرف لاجواب نہیں ہوتے، اسلام کو داغدار کر دیتے، اٹکل باتیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مان لیں امہات المؤمنین پر اگر کسی نے تنقید کیا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ علم ہمارے پاس میں ہو اور ہم یہ ثابت کریں، پروو کریں کہ جو تو نے سمجھا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میری آقا نے جو شادیاں کی ہے نا، تو وہ ایک انسان کو انسانیت کی تعلیم دی ہے۔ ایک لمبا ٹاپک، اس میں جانا نہیں چاہتا، ضرورت اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پروو کریں، ثابت کریں، قائل کر دیں، تاکہ ان کی زبان بند ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جانکاریاں نہیں ہیں۔ تو یہ عقیقے کی محفل میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ عقیقہ یہ ہے کیا؟ عقیقہ کرنا ضروری ہے، یا پھر عقیقہ اگر کسی وجہ سے نہیں کیا تو پھر اس کی کیا صورت ہوگی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلامی معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ذہنوں کو میں اپنی طرف ڈیفلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، مبذول کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جس شریعت اسلام کو ہم مانتے ہیں نا، شریعت اسلام کے ایک ایک طریقے میں وہ مصلحت ہے جہاں فساد نہیں، بلکہ ایک انسان کو انسانیت کی تعلیم دی جاتی، انسان بنایا جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلامی معاشرے میں تو شکر ادا کرنے کے طریقے اور بھی ہیں۔ اسلام نے وہ طریقہ دیا ہے جو باعث اجر و ثواب ہے۔ تو بطور شکرانہ یہ عقیقہ اگر یہ 7ویں دن ادا کر دیے جائیں، یعنی بچہ پیدا ہوا، دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں چھٹی کتنی دھوم دھام سے لوگ مناتے ہیں۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ماڈرن جنریشن، یہ جو ہماری نئی نسل ہے، عصری علوم اور عصری تہذیب میں بالکل رنگی ہوئی، جہاں اسلام اور شریعت کی کوئی پرواہ نہیں، نہ جانے کیسے کیسے خلاف شرع امور ہو جاتے۔ تو چھٹی کا تو بڑا اہتمام، 7ویں روز جو عقیقہ مسنون ہے، اس کو ادا کرنے کی جو فرصت نہیں ملتی، کیا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن چھٹی کریں گے تو بڑے پیمانے کا خرچ ہوگا، بڑے پیمانے کا خرچ ہوگا۔ اگر ہم نے 7ویں دن عقیقہ کر دیا تو یہ مسنون ہے، اگر کسی وجہ سے ہم نہیں کر سکے تو آگے چل کر یہ مباح ہے، جائز ہے۔ ایک لمبی بحث میں اس میں بھی آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ شرعی نقطۂ نظر سے جو عقیقہ کا مفہوم ہے وہ یہ کہ یہ 7ویں دن ادا کیے جائے تو مسنون یعنی سنت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ کیا ہے، حدیث شریف موجود ہے۔ اگر ہم 7ویں دن نہیں کر سکے تو شریعت ہمیں مجبور نہیں کر رہی ہے، یہ مباح ہے، زندگی میں ہم جو ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ اس محفل میں ہے، میں آپ کو زیادہ لے جانا بھی نہیں چاہتا، تو کچھ باتیں جو عصر حاضر کے تناظر میں
میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہمارے جو اسلامی معاشرے کی جو کمزوریاں ہیں وہ جھلکیاں آپ تک جو ہے دکھانا چاہتا ہوں, اور جو ہے اصلاح کی جو دعوت دینا چاہتا ہوں مختصر طور پر, کیونکہ ہمارے حضرت بھی یہاں تشریف, مولانا زبیر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, ان کی بھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کیا ہے, اس آیت کریمہ کے ترجمے کو بھی آپ سنیں گے. اس تعلق سے انبیاء کرام کے تعلق سے کچھ باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اسلامی معاشرے میں کیا اہمیت ہے وہ بھی بتاؤں گا. لیکن ہمارا جو یہ معاشرہ ہے, جس معاشرے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, اس معاشرے کی کیا بیماری ہے وہ میں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں. پتہ ہے مسلمانوں, آپ کو یقیناً آپ کو پتہ ہے, ہمارے معاشرے کو جاننا بھی چاہیے اور اس حقیقت کو اجاگر بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام کو اچھی نگاہ سے اغیار نہیں دیکھ رہے ہماری وجہ سے. اسلام پر جو یلغار ہے, فکری یلغار ہو, تعلیمی یلغار ہو, ایک بڑا جو ہے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. تو ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ شادی ہونے کے بعد اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو پتہ ہے ساس کے یعنی کچھ ایسے ہوں گے جہاں عزت مل جا رہی ہو. بڑے پیمانے کی بات کر رہا ہوں میں, زندگی چوبھر ہو جاتی ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادیاں ٹوٹ بھی جاتی, رشتے جو محبت کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے دراڑ آ جاتی. شادی ہوئی, اولاد کی نعمت نہیں ملی تو بھی پریشان. شادی ہوئی, اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہی پیدا ہو گئی ہیں تو بھی لڑکی کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. شادی ہوئی ہے, اولاد کی نعمت ملی ہے, لیکن صرف لڑکے ہی مل گئے. تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ وہاں کوسا جاتا ہے ہمیں لڑکی چاہیے. یہ ہمارے جو ہے معاشرے کی جو باتیں ہیں, بالکل عیاں باتیں, آپ دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس طرح کے مسائل, قوم کے مسائل جو علماء کرام کے پاس آتے ہیں, ہمارے ادارے میں آتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اولاد نہیں ملی تو بھی, اولاد ملی صرف لڑکے ہی ہیں تو بھی, صرف لڑکیاں ہیں تو بھی یہ پریشانی ہے. شکر ادا کہاں, عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ایسا کیوں؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور خاص طور سے میں اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ذہنوں سے یہ سوال کر رہا ہوں. صرف یہی تک محدود نہیں ہے, میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ اسلامی معاشرے کی, یہ بڑے پیمانے کی باتیں, اور یہ بیماریاں جو رکھی گئی ہیں صرف مسلمانوں تک نہیں, انسانوں کی باتیں ہیں. یہ انسانوں کی باتیں ہیں, انسانوں کے تعلق سے یہ باتیں آ رہی ہیں. اب اس دائرے میں دیکھیں کہ شریعت اسلام کی نزاکت کیا ہے, شریعت اسلام کا احسان انسان پر کیا ہے, یہ ملاحظہ فرمائیں. پہلے قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھا ہے وہ دیکھیں. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ساری بادشاہ, آسمان و زمین کی بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یخلق ما یشاء,
وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے نمونہ پیدا کرتا ہے۔ آج دیکھیں کہ ایجادات کے معاملے میں موجود اگر کوئی ہے، کوئی چیز ایجاد کیا تو نقالی پاؤ، نمونے مل جائیں تو بہت ساری کمپنیاں ہیں جو پروڈکٹ کی بالکل نقالی اتار دیں۔ ہمارے رب نے بے نمونہ پیدا کیا ہے، کوئی نمونہ نہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے وہ اور لڑکیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکوں کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں ملا کر دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ خدا کی مسئلیت ہے، خدا کی خدائی آشکارا ہے۔ وہ تو علیم ہے، قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب میں اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ذہنوں کو حاضر کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، آج ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت ہے تو ہم ایمان والے ہیں، محبت نہیں ہے تو ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے سوال کیا تھا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جب انسان چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والا ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے بالکل اس پیچیدگی کو عام کر دیا۔ کیا کہا آقا علیہ الصلوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ ہے، اولیاء کو یوں ملایا، میرے اولیاء کو دیکھے، کہا یہ انسان، یہ ایمان۔ جب انسان ایمان کے ساتھ ہوتا ہے تو فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ خلاف ایمان اگر کوئی چیز اس کی ذات سے سرزد ہوئی، ایمان الگ، انسان الگ، مومن نہیں ہے، وہ ایمان سے دور ہو گیا۔ تو ہمارا جو یہ خلق ملک کا جو معاملہ ہے، آمیزش کا معاملہ ہے، یہ قابل اصلاح ہے۔ ہماری جو نمائندگی ہے اسلام کے تعلق سے، یہ قابل غور ہے، قابل اصلاح ہے، قابل اصلاح ہے۔ تو ہمارا ایمان انبیاء کرام کے تعلق سے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔